अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जमाल और आप देख रहे हैं MJH स्टूडियो। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त अब आप ठीक होंगे। आज 26 मई 2018 का सऊदी अरब के हवाले से न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत के अंदर हाजिर हूं, जिसके अंदर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें। अगर आप भी अपने आप को सऊदी अरब के हालात से आगाह रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। मेकोनो तूफान से कौन से इलाके मुतासर होंगे? रियाज महकमा मौसमियात ने कहा है कि बहरे अरब में मेकोनो तूफान हफ्ता से मंगल तक मुख्तलिफ इलाकों से मुतासर करेगा। तफसीलात के मुताबिक शरूरा, सहराए रुबाल खाली और अल खरखैर में तूफान की मूसलाधार बारिश और तेज आंधी की तवक्को है। हवा की रफ्तार 75 किलोमीटर फी घंटा होगी। इसी तरह अफलाज और वादी दवासर में हल्की और दरमियानी दर्जे की बारिश होगी, जबकि तेज हवा की वजह से गर्दो गुबार का तूफान भी मुतवक्के है। तूफान के मरकज में हवा की रफ्तार 126 से 144 किलोमीटर फी घंटा होगी, जबकि बहरे अरब में मौज की ऊंचाई 5 से 8 मीटर तक होगी। 12 रमजान मुबारक को सूरज काबा के ऐन ऊपर होगा। माहिर फल्कियात इंजीनियर माजिद अबू ज़हरा का कहना है कि 12 रमजान बरोज पीर सूरज ऐन काबा के मुतवाजी आ जाएगा, जिससे काबा का साया दिखाई नहीं देगा। सबक न्यूज़ ने माहिर फल्कियात के हवाले से मजीद कहा कि 28 मई को दोपहर 12:18 पर सूरज ऐन काबा शरीफ के ऊपर होगा। ये मंजर इस साल का पहला मंजर होगा जिससे बगैर किसी कुतुबनुमा के काबा की सिमत बआसानी मालूम की जा सकती है। ज़माना कदीम में इसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए लोग काबा की सिमत का तयन किया करते थे। मिकोनो जुमा को खुश्की से टकराएगा, शिद्दत में इजाफा मुतवक्के। महकमा मौसमियात के सऊदी माहिरीन ने कहा है कि मिकोनो तूफान जुमा को खुश्की से टकराएगा और उससे ओमान का शहर तफार के अलावा यमन के मशरकी इलाके बराह रास्त मुतासर होंगे। तूफान के बायस ओमान और यमन में बरसने वाली बारिश की मिकदार रियाज शहर पर बरसने वाली 3 साल की बारिश के बराबर होगी। आइंदा चंद घंटों में तूफान की शिद्दत में मजीद तेजी मुतवक्के है। इस वक्त तूफान जज़ीरा अरब के साहिलों से 400 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है। तबूक बस हादसे में 36 कारकुन जख्मी, 3 की हालत नाजुक। कारकुनों को ले जाने वाली बस ड्राइवर के काबू से बाहर होकर उलट गई। बस में सवार 36 अफराद को मुख्तलिफ नौइयत के जख्म आए। रीजनल डायरेक्टर हिलाल आमर के तर्जुमान नबील अलंजी ने सबक न्यूज़ को बताया कि एक शहरी ने कंट्रोल रूम में इतला दी कि शाह अब्दुल अजीज शाहराह पर निजी कंपनी की बस जो कारकुनों को ले जा रही थी, रोड के साइड में बनी कंक्रीट वाल से टकरा कर उलट गई। इतला देने वाले ने मजीद कहा कि बस में मुतअद्दिद अफराद सवार हैं जिनके जख्मी होने का कभी इम्कान है। अलंजी ने मजीद बताया कि इतला मिलने के 3 मिनट के अंदर अंदर हिलाल आमर के 4 यूनिट जाए हादसा पर पहुंच गए, जिन्होंने फौरी तौर पर बस में जख्मी होने वालों का जायजा लिया। जख्मियों में 3 अफराद की हालत नाजुक थी, जबकि 4 को दरमियानी दर्जे के जख्म आए और 8 अफराद को मामूली खराशें आईं, जिन्हें जाए वकूआ पर मरहम पट्टी करके फारिग कर दिया गया। अलंजी ने मजीद कहा कि बस हादसे में दीगर तमाम जख्मियों की हालत बेहतर है। 6 जख्मियों को शाह खालिद और 1 को शाफाद स्पेशलिस्ट अस्पताल में दाखिल करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज मस्जिद नबवी शरीफ में रोज़ा साइमीन के लिए 13,000 इजाफी वाटर कूलर्स। मस्जिद नबवी शरीफ की इंतजामिया ने माह रमजान मुबारक के दौरान आबे जमजम के 13,000 इजाफी कूलर मुहैया किए हैं। मस्जिद नबवी की इंतजामिया के शोबाल सुकिया के डायरेक्टर यूसुफ अल ऊफी ने सऊदी खबरसां एजेंसी को मजीद बताया कि तमाम कूलर एक रंग के हैं। कूलरों में ठंडा और सादा आबे जमजम भरा जाता है, जिसकी शिनाख्त के लिए सादा आबे जमजम पर गैर मुबर्रद तहरीर किया जाता है, जबकि दूसरे कूलरों में ठंडा आबे जमजम मुहैया किया जाता है। इदारा सुकिया के डायरेक्टर का कहना था कि माह रमजान में इफ्तारी और सहरी के औकात के दौरान ये इजाफी कूलर मस्जिद नबवी शरीफ के अंदरूनी और बैरूनी सेनों में साइमीन के लिए रखे जाते हैं, ताकि बैरूनी सेनों में इफ्तारी और सहरी करने वालों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। आबे जमजम के लिए मखसूस कूलरों को आला मियार के मवाद से तैयार किया जाता है, ताकि आबे जमजम की तासीर या जायके में फ़र्क न पड़े। कूलरों पर रखे जाने वाले प्लास्टिक का गिलासों के हवाले से अलूफी का कहना था कि यौमिया 3,60,000 प्लास्टिक के गिलास
ان کولروں کے لیے فراہم کیے جاتے ہیں، جبکہ ادارہ صوفیہ کا عملہ مسلسل ان گلاسوں کو تبدیل کر کے استعمال شدہ گلاسوں کی جگہ نئے اور صاف گلاس رکھتا ہے تاکہ زائرین کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جدہ میں خفیہ پولیس کی کارروائی، اغوا شدہ لبنانی بازیاب، 2 اغوا کار گرفتار۔ خفیہ پولیس نے لبنانی مغوی کو رہا کروا کر اغوا کاروں کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان مغوی سے 10 لاکھ ریال کا مطالبہ کر رہے تھے۔ تفصیلات کے مطابق جدہ پولیس کو اطلاع ملی کہ ایک لبنانی شہری کو جو مقامی کمپنی میں کام کرتا تھا، اس کے شرکاء جن میں ایک خاتون اور 2 مرد شامل تھے، انہوں نے اغوا کر لیا۔ ملزمان کا مطالبہ تھا کہ مغوی کے ذمہ 10 لاکھ ریال ہیں جو اس نے کمپنی کے دوسرے شرکاء کے حصے میں سے غبن کیے تھے۔ جدہ پولیس کے ڈائریکٹر نے اغوا کے معاملے کو سلجھانے اور مغوی کو رہا کروانے کے لیے خفیہ اہلکاروں پر مشتمل ٹیم تشکیل دی، جنہوں نے جامعہ حکمت عملی مرتب کر کے مغوی کی تلاش شروع کر دی۔ خفیہ پولیس کے اہلکار بالآخر مغوی تک پہنچ گئے، جسے ملزمان ایک فلیٹ میں رکھا ہوا تھا۔ اغوا کاروں کا ایک ساتھی مصر فرار ہو گیا تھا، جس نے مغوی لبنانی کے دوسرے ساتھی سے لبنان میں مطالبہ کیا کہ وہ 10 لاکھ ریال ادا کرے، جس کے بعد اس کے مغوی ساتھی کو رہا کیا جائے گا۔ پولیس ملزمان کے ریکارڈ کے مطابق ان کی نشاندہی کرتے ہوئے بالآخر ان تک پہنچ گئی۔ مغوی اغوا کاروں کے چنگل سے رہا کروا کر ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف اغوا کا مقدمہ درج کرنے کے بعد محکمہ تحقیق کو استغاثہ کے سپرد کر دیا۔ وقوعہ کی جامع انداز میں تحقیقات کر کے چلان عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ وزٹ ویزے پر آنے والی خواتین انٹرنیشنل لائسنس پر گاڑی چلا سکتی ہیں۔ سعودی عرب میں وزٹ ویزے پر آنے والی خواتین جن کے پاس بین الاقوامی ڈرائیونگ لائسنس ہوں، اسی لائسنس پر گاڑی چلانے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ عکاظ اخبار نے باخبر ذرائع کے حوالے سے لکھا کہ سعودی عرب میں 10 شوال سے خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت دی جا رہی ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس کے اصول کے حوالے سے خواتین کے لیے بھی وہی قوانین ہیں جو مردوں کے لیے مقرر ہیں۔ مقیم غیر ملکی خواتین جن کے پاس ایسا انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس ہو جو سعودی عرب کے ادارے ٹریفک کے لیے قابل قبول ہو، انہیں چاہیے کہ وہ سعودی عرب کے قوانین کے مطابق سعودی ڈرائیونگ لائسنس حاصل کریں۔ سعودی ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کے لیے خواتین کو بھی تمام مراحل پورے کرنے ہوں گے۔ ٹریفک پولیس کی ویب سائٹ پر لائسنس کی سائٹ پر لاگ ان کرنے کے بعد مطلوبہ کاغذات سکین کر کے جمع کروائے جائیں، جس کے بعد انہیں وقت دیا جائے گا۔ وقت مقررہ پر ٹریفک متعلقہ ادارے میں جا کر اپنی دستاویزات پیش کرنا ہوں گی جو انہوں نے ویب سائٹ پر اپلوڈ کی تھیں۔ کاغذات کی جانچ کے بعد امیدوار خاتون کا ڈرائیونگ ٹیسٹ لیا جائے گا۔ کامیاب ہونے پر انہیں لائسنس جاری کر دیا جائے گا۔ ناکامی کی صورت میں انہیں ٹریننگ سکول میں داخلہ لینا ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل لائسنس ہونے کی صورت میں بھی ڈرائیونگ کا امتحان لازمی ہے۔ دریں اثنا عاجل ویب نیوز کے مطابق ابھی تک کسی خاتون کو ڈرائیونگ لائسنس جاری نہیں کیا گیا۔ ابھی تک صرف لائسنس حاصل کرنے کی خواہش مند خواتین کی رجسٹریشن کا عمل جاری ہے۔ ایسی خواتین جن کے پاس امریکی، یورپی اور خلیجی ممالک کا ڈرائیونگ لائسنس ہو، انہیں سعودی لائسنس تبدیل کرانے میں کسی قسم کی دشواری نہیں ہوگی۔ جن کے پاس کسی قسم کا ڈرائیونگ لائسنس نہیں، انہیں باقاعدہ ٹریلنگ سکول سے تربیت لینا ہوگی۔ دوسرے ویزے پر سعودی عرب آنے والے غیر ملکی اپنا پرانا لائسنس بحال کروا سکتے ہیں، ٹریفک پولیس کا یہ کہنا ہے۔ ٹریفک پولیس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ دوسرے ویزے پر سعودی عرب آنے والے غیر ملکی کارکن اپنا پرانا ڈرائیونگ لائسنس نئے اقامے پر جاری کروا سکتے ہیں۔ ٹریفک پولیس نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایسے غیر ملکی افراد جو سعودی عرب میں مقیم رہ چکے ہوں اور دوسرے ویزے پر قانونی طریقے سے سعودی عرب آئیں، انہیں ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کے لیے از سر نو تمام معاملات نمٹانے کی ضرورت نہیں۔ غیر ملکی کارکنوں کے پاس اگر پرانے لائسنس کی فوٹو کاپی ہو تو وہ اس کے ذریعے نیا لائسنس حاصل کرنے کے لیے ٹریفک ٹریننگ سکول سے رجوع کر کے نئے اقامہ پر دوسرا لائسنس جاری کروا سکتا ہے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ایسے غیر ملکی جن کے سابقہ ڈرائیونگ لائسنس ایکسپائر ہو چکے ہیں، انہیں نئے لائسنس جاری کروانے کے لیے میڈیکل چیک اپ کرانا ہوگا، جس کے بعد انہیں نئے اقامہ نمبر پر ڈرائیونگ لائسنس جاری کر دیے جائیں گے۔ واضح رہے، ایک شخص نے ٹریفک پولیس سے سوال کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اس نے اپنے لیے بیرون ملک سے ڈرائیور بلایا ہے جس کا لائسنس جاری کروانے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ سوال میں پوچھا گیا تھا کہ ڈرائیور پہلے سعودی عرب میں مقیم رہ چکا ہے اور اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی تھا جسے اس کے سابق کفیل نے تلف کر دیا ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے ٹریفک پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ اگر کوئی مملکت میں مقیم رہا ہو اور اس نے ڈرائیونگ لائسنس جاری کروایا ہو
اس کے ریکارڈ ادارے کے مرکزی کمپیوٹر میں ہوگا۔ اس ریکارڈ کو بحال کرانے کے لیے پرانے لائسنس کی فوٹو کاپی کے ذریعے نیا لائسنس حاصل کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے، جب سے سعودی عرب میں ڈیجیٹل اقاموں کا نظام جاری ہوا ہے، قانونی معاملات میں بڑی آسانیاں ہوئی ہیں۔ غیر ملکیوں کے اقامے کے نمبر وہی ہوتے ہیں جو ان کے لائسنس کا نمبر ہوگا۔ اقامہ نمبر سے کسی بھی غیر ملکی کا مکمل ڈیٹا بآسانی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ ماضی میں جب روایتی ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے جاتے تھے، اس وقت کا ریکارڈ بحال کرنا مشکل ہوتا تھا۔ کمپیوٹرائز لائسنس سے لوگوں کو کافی سہولت حاصل ہو گئی ہے۔ لائسنس کی میعاد بھی 10 برس تک بڑھائی جا سکتی ہے، جو درخواست گزار کی مرضی پر منحصر ہوتا ہے۔ جدہ بلدیہ کی تفتیشی کارروائیاں، 7 ٹن غیر معیاری اشیاء خورد و نوش طلب۔ ریجنل بلدیہ کے اہلکاروں نے جامعہ کے علاقے میں غیر معیاری اور مضر صحت سموسے کی پٹیاں تیار کرنے والے کارخانے کو سیل کر دیا۔ کارخانے سے 60 ٹن سے زائد غیر معیاری اشیاء خورد و نوش برآمد ہوئیں، جنہیں طلب کرنے کے لیے متعلقہ شعبے کے حوالے کر دیا گیا۔ سبق نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ریجنل بلدیہ کے ذمہ دار کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک میں اشیاء خورد و نوش فروخت کرنے اور تیار کرنے والی دکانوں اور کارخانوں کی کڑی نگرانی کا عمل جاری ہے تاکہ لوگوں کو مضر صحت اشیاء سے محفوظ رکھا جا سکے۔ بلدیہ کی ٹیمیں رمضان المبارک میں لگنے والے اشیاء خورد و نوش کے اسٹالوں کا بھی جائزہ لیتی رہتی ہیں۔ مضر صحت سموسے کی پٹیاں تیار کرنے والے کارخانے میں ذمہ دار کا کہنا تھا کہ جامعہ کے علاقے میں بلدیہ کی ٹیمیں معمول کی تفتیشی مہم پر تھیں کہ ایک مارکیٹ کے عقب میں جہاں رہائشی علاقہ تھا، غیر ملکی کارکنوں کی غیر معمولی نقل و حرکت دکھائی دی۔ جس پر تفتیشی ٹیم کے اہلکار وہاں گئے تو معلوم ہوا کہ عمارت کے اندر پورا کارخانہ قائم ہوا ہے، جہاں انتہائی غیر معیاری انداز میں سموسے کا سامان تیار کیا جاتا ہے۔ بلدیہ کے ذمہ داروں کا کہنا تھا کہ کارخانے سے 60 ٹن سے زائد غیر معیاری اشیاء خورد و نوش اور دیگر سامان، جن میں پلاسٹک کے پیکٹس اور ان پر تاریخ درج کرنے کی مشین، ڈیجیٹل میزان، گیس سلنڈرز اور دیگر سامان برآمد ہوا۔ کارخانے کو سیل کر کے مالکان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ میکونو طوفان، محکمہ شہری دفاع ریاض کا ہنگامی اجلاس۔ محکمہ شہری دفاع ریاض نے میکونو طوفان کے حوالے سے ہنگامی اجلاس منعقد کیا، جس میں ریجن کے جنوبی علاقوں میں ممکنہ تدابیر اختیار کرنے پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں طے ہوا کہ محکمہ شہری دفاع ممکنہ طور پر متاثر ہونے والے علاقوں میں لوگوں کی سلامتی کو یقینی بنائے گا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے تمام تیاریاں مکمل کی جائیں۔ امدادی کارروائیوں کے لیے افرادی قوت کے علاوہ وسائل کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ جی تو دوستو، یہ تھا 26 مئی 2018 کا سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ یہ خبریں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ خبریں آپ کو پسند آئی ہیں تو لائک کریں، کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلومات آپ کو سب سے پہلے یوٹیوب پر مل سکے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔